फासला अपनाते हुए करवा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है आज मई 1 है, यौम मई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा यौम मई का एक बड़ा अहम दिन रहा है। हम हर सालाना पाकिस्तान भर में सियासी एक्टिविटीज़ रखते हैं, सॉलिडारिटी में मार्चेस और जलसे रखते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की वबा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसकी वजह से हम उस तरीके से अपना सॉलिडारिटी अपने वर्कर्स के साथ, अपने मज़दूरों के साथ नहीं अपना सकते। तो हमने सोचा कि हम इस दिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखें, मे डे के हवाले से, लेबर डे के हवाले से, और इस यौम मई को हम उन वर्कर्स का नाम करें जो कोरोना वायरस और कोविड की पैंडेमिक के दौरान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फ्रंट लाइन है इस जंग में कोरोना का वबा के मुकाबला करने के लिए, वो हमारा डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेस हैं, हमारा पैरामेडिक्स हैं। इस वक्त तक तकरीबन 400 जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो कोरोना वायरस का पेशेंट्स खुद बने हैं। और मेरे पास जो नंबर्स हैं कि तकरीबन के 9 डॉक्टर्स इस मर्ज़ का मुकाबला करते हुए, इस बीमारी का मुकाबला करते हुए शहीद भी हुए हैं। तो इस यौम मई को हम इनके नाम करते हैं। सेकंड, हम उनका नाम करते हैं जो कोरोना वायरस की मुकाबला करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, वो हमारा डेली वेज अर्नर्स हैं। उनको भी हम ये यौम में याद रखते हैं, सॉलिडारिटी का इज़हार करते हैं, सलाम पेश करते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सॉलिडारिटी भी दिखाना चाहिए, सलाम भी पेश करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अमली कदम उठाना चाहिए ताकि हम अपने डॉक्टर्स को, अपना नर्सेस को, अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स का जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उनका सेहत का तहफ़्फ़ुज़ कर सके जब वो अपने जान को ख़तरा में डाल के इस बीमारी से मुकाबला कर रहे हैं। और जो हमारा डेली वेज अर्नर्स है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है, उनके लिए अमली प्रैक्टिकल कुछ कदम उठाना चाहिए। 2 महीने गुजर चुके हैं पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब हमारा डेली वेज अर्नर्स का ज़िक्र तो करता है, लेकिन आज तक उनके हाथ में 1 रुपया तक नहीं डाला है। हमें इस मई डे को अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स को उनके जो नीड्स हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि इस वक्त इस वबा के ख़िलाफ़ जो जंग हम लड़ रहे हैं, जो सफ़े अव्वल का किरदार, जो फ्रंट लाइन का किरदार हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स अपना रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनका मुतालबात क्या है। वो बलूचिस्तान से लेके पेशावर तक, लाहौर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एहतजाजी कैंप्स में, हंगर कैंप्स में चीख के क्या कह रहे हैं। हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो उनका जान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPE है, हुकूमत उनको ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुँचाए। उनका दूसरा क्या मुतालबा है, क्या रिक्वेस्ट है, वो चीख के क्या कह रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल्स पे, हमारा डॉक्टर्स पे, हमारा नर्सेस पे उतना ही बोझ डाले जो हम उठा सकते हैं ताकि हम इस मर्ज़ का मुकाबला भी कर सके और अपना सबसे ज़्यादा ज़िंदगी को बचा सके। लेकिन अफसोस के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान ये बेसिक जो मुतालबात हैं कि एक, हमें अपना जान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपना काम सही करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करे, और 2,
جو ہمارا ہاسپٹلس ہے اس پہ ان پہ جو بوجھ ہے جتنا کم رکھ سکے وہ رکھا جائے. یہ دو مطالبات پہ حکومت پاکستان پورا اترنے کو تیار نہیں ہے. ہم کتنے بار کہہ سکتے ہیں، یہ پورا دنیا میں ہر ریاست اس جنگ لڑ رہے ہیں اس وائرس کے مقابلے میں، اس بیماری کے مقابلے میں. آپ کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان، ریاست پاکستان جنگ ڈکلیئر کرے، اپنا فوج کو، اپنے سپاہیوں کو فرنٹ لائنز پہ بھیجے، بارڈرز پہ بھیجے مخالف کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن ان کو بندوق ہم نہیں دیں، ان کے بندوق میں ہم وہ بلٹس نہ دیں، ان کو ہم بوٹس نہیں دے دیں، ہم ان کو یونیفارم نہ دیں. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ ممکن ہوگا؟ تو آج جب ہم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنا نرسز کو، اپنا پیرامیڈکس کو کم تنخواہ پہ حکومتی ہاسپٹلز میں، پاکستان کے دیہاتوں میں، شہروں میں، کچی آبادیوں میں ان سے کام لے رہے ہیں، ان سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر جنگ میں فرض ہے کہ جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کریں، مگر آپ ان کا صحت و جان کا تحفظ کریں. ہمارا پورا کوشش ہے، ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے صوبائی سطح پہ، آئی نو کہ ہر حکومت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دا ویری لیسٹ کہ جو آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز ڈائریکٹلی کورونا پیشنٹس کے کانٹیکٹ میں ہیں، جو آئسولیشن سینٹرز میں، ہاسپٹلز میں، کرٹیکل کیئر میں ان سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور جو ٹیسٹنگ کے دوران ٹیسٹ کرتے ہیں، ان تک ہمیں بیر منیمم یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچانا ہے. پوری دنیا میں اس کے ڈیمانڈ ہے، ہر جگہ صوبائی حکومتیں اپنے پورا زور ڈال رہے ہوں گے، پورا کوشش کر رہے ہوں گے کہ باہر سے منگوائے، یہاں سے جہاں بن سکتا ہے بنا دے. لیکن ساتھ ساتھ ریاست پاکستان کا یہ کام ہے کہ ان کے ساتھ مدد کرے، تعاون کرے، وہ انٹرنیشنل سپلائی چینز گارنٹی کرے، اور یہ یقینی بنائے کہ جیسے آپ جنگ میں اپنا فوج کو پورا تیاری کے ساتھ بھیجتے ہو، آج جو جنگ ہم کورونا کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں اس میں بھی ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کو پورا تیاری کے ساتھ ہمیں بھیجنا پڑے گا. ہم جانتے ہیں کہ معاشی طور پہ یہ مشکل ہر پاکستانی کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ہم نے سب یہ نشاندہی کی ہے کہ جو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہے، جو ہمارا پاکستان کا لیبر فورس کا 74% کا تعداد ہے، ان کے لیے یہ سب سے مشکل وقت ہوگا. وفاقی حکومت نے یہ خود مانا تھا، شروع دن سے یہ کہتے رہے، وزیر اعظم سے لے کے ان کے وزیروں تک، ان کے نمائندوں تک، لیکن آج تک ان کے لیے کیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو آپ کے پاس پیسہ بجٹڈ تھا، اس کو آپ نے ایک جوائنٹ جمع کر کے ایک قسط میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو تو دلوایا، لیکن ڈیلی ویج ارنرز جن کو ہم نے سب آئیڈینٹیفائی کیا ہے، 2 مہینے گزر چکے ہیں. لاک ڈاؤن نہ صرف کراچی میں مگر ہر صوبہ میں ہو رہا ہے. وفاقی حکومت کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طریقے سے اس ملک کے ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانا پڑے گا. فوراً ان کو کیش ٹرانسفر دینا چاہیے. یہ مطالبات جو ہے ہم نے نہ صرف اپنا پہلا پریس کانفرنس میں مگر اپوزیشن پارٹیز کا جو جوائنٹ APC ہے، جو وزیر اعلیٰ کے اپنی کورسپونڈنس ہے وفاق کے ساتھ، بار بار ہم یہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. وفاق خود اعلان کرتا ہے کہ 2 ارب روپیہ انہوں نے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے رکھا ہے، پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ 70 ارب روپیہ ہم نے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے رکھا ہے، لیکن آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. یہ اس قسم کی صورتحال میں جب آپ کا ملک ایک نیشنل کرائسس سے گزر رہے ہو، ہم ڈیلے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. پہلے دن سے آپ سب میرے وٹنسز ہو، میں نے اسی ہال میں پریس کانفرنس کیا تھا کہ اس وبا سے ہم نے لڑنا ہے، یہ نیشنل کرائسس ہے. سارے جو وزیر اعظم عمران خان ہے اور صحت کا وفاقی وزیر بھی عمران خان ہے، لیکن اس دن سے لے کے
ہم نے نیک نیتی کے ساتھ تو کورونا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے. کامیاب ہوتے ہی نہیں آپ فیصلہ کریں گے. لیکن پہلے دن سے لے کے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو نمائندے ہیں، وزیر سے لے کے اسپوکس پرسنز تک، میرے صوبے پہ، میرے حکومت پہ مسلسل ہر دن، ہر گھنٹہ بعد حملہ کرتے ہیں، بیان بازیوں کے خلاف کرتے ہیں. ہم نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب اپنا ہر بیان میں، اپنا ہر سٹیٹمنٹ میں اور ان کے وزیر کے ہر پبلک اپیئرنس پہ میرے صوبے کے عوام کو نشانہ بناتے ہیں، میں نے بھی ریکارڈ جو ہے عوام کے سامنے رکھنا ہے، اور آئی نیڈ ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اور سارے صوبائی حکومتیں نیشنل یونٹی کی مطالبہ کرتے ہوئے نیشنل یونٹی پیدا کرنے کے لیے نہ صرف تیار کوشش بھی کرتے رہے، لیکن وفاقی حکومت نے ہمارا ہر کوشش اپنا بیان بازی سے اور اپنا اقدامات سے سیبوٹاج کیا ہے. شروع دن سے وفاقی حکومت نے ہر صوبائی حکومت کو اس کورونا پینڈیمک کا مقابلہ کرنے میں the government of Pakistan has let down every province of Pakistan. ہر صوبہ کو وفاقی حکومت کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو، بلوچستان کے عوام کو ٹافتان بارڈر پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ان کے اوپر جو کوارنٹین رکھنے پہ بارڈرز پہ جو وہ آئینی ذمہ داری ہے وہ بھی پورا نہیں کرے. پورا زور ہمارا بلوچستان کی صوبائی حکومت پہ ڈالا گیا. نہ ان کو وہ سامان دیا گیا تاکہ وہ صحیح ٹیسٹ کرے ہر پیشنٹ کو، اور نہ ان کو وہ فیسلٹیز دلوایا گیا تاکہ وہ صحیح کوارنٹین رکھ سکے ہم پیشنٹس کو. اس پہ ہم نے آج تک نیشنل یونٹی کے نام پہ بات نہیں کی. وفاقی حکومت پاکستان نے پنجاب حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. رائے اجتماع کے وقت وفاقی حکومت نے کسی صوبائی حکومت کو نہ یہ تجویز دیا کہ آپ کوئی تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھائے، نہ اس خطرہ کی نشاندہی کیا، نہ کوئی عملی طور پہ صوبائی حکومت کو کوئی مدد کیا کہ وہ اس اجتماع میں وہ تحفظ کے اقدامات اٹھائے تاکہ ہمارا جو تبلیغی اجتماع میں، رائے کے اجتماع میں شریک ہوتے، ان کا صحت کا، ان کا جان کا تحفظ ہو. اور پھر اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ان لوگ جو اس میں شریک تھے، ان کا ٹریسنگ میں، ان کا فالو اپ میں کسی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے. وفاقی حکومت نے پنجاب کو، پورا ملک کو رائے اجتماع میں اپنا رول نہ اٹھا کے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت ہر دن صوبے سندھ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. یا آپ ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا یہاں کے بیوروکریسی، یہاں کے لوگ جو دن رات جب سے یہ مرض پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا ہے دن رات کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال کر تاکہ وہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچا سکیں. دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو، صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا اس وزیر اعلیٰ سے جو کہتا ہے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے. وہ صوبہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ کام کی جاتے اپنے محدود وسائل کے باوجود. وفاقی سیبوٹاج، دن رات کا سیبوٹاج کے باوجود ان کے خلاف دن رات ان کا کردار کشی کی جاتی ہے. اور جہاں کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتے ہیں. سوال چھوڑے ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی
عملی اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں. یہ اس قسم کا غفلت، اس قسم کا نیشنل کرائسس کے دوران اپنا رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے ایسے کردار نہیں اپنایا ہے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے جو اس وقت تک مشکل چیلنج ملا ہے وہ یہ کورونا وائرس کا پینڈیمک ہے، جس میں ہمارا وزیر اعظم نیشنل یونٹی، نیشنل اسٹریٹجی اپنانے میں ناکام رہا ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر جیسا نیشنل ایشو پہ نیشنل یونٹی قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. اب اس وزیر اعظم کو کون سمجھائے گا؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیانات سے، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ایک ملک کا وزیر ہوتے ہوئے جب آپ کا بیان آتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. مجھے یہ خوف ہے کہ وزیر اعظم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کا بیانیہ کی وجہ سے، اس کی بیانات کی وجہ سے، اس کی اپنی کردار کی وجہ سے اور ان کے نمائندے، وزیر، وفاقی، صوبائی نمائندے کی کردار کی وجہ سے، وہ کراچی کا جو صورتحال ہے وہ خدا نہ خواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ پورا ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن کراچی اس ملک کے سب سے ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے. سب سے بڑا تعداد جو غریب عوام ہے وہ اس شہر میں ہوتے ہیں. اگر اس مرض کے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو اس ملک کا غریب عوام کو ہے. اور اس وقت جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے ہے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جن کو وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہ وہ ایڈوائس دی جا رہی ہے، نہ وہ میسیجنگ کی جا رہی ہے، نہ وہ بیانیہ پہنچ رہا ہے تاکہ وہ اپنا جان کا، اپنے پیاروں کا جان کا تحفظ کر سکے، اور نہ ہی ان کے صوبے کو، ان کے صحت کے نظام کو وہ سپورٹ دیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے تاکہ وہ اپنا صحت کا کیپیسٹی میں اضافہ کرے، اپنا ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میں اضافہ کرے. آج تک ہر صوبائی حکومت 90% کام اپنے زور پہ کر رہے ہیں. آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ 1 روپیہ ملا ہے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے ریلیف آپریشنز کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. آپ نے پورا زور تو صوبائی حکومت پہ ڈال دیا ہے. وفاق کیا کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہے؟ ان کے پاس کام کرنے کا اور کیا ہے اس وقت؟ وفاق کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے اور ہمارا ڈیٹ پیمنٹس میں جاتا ہے. اس وقت آپ نے نہ کوئی جنگ لڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے ڈیٹ پہ زیادہ زور دینا ہے. ہم نے سب مل کے اس وبا کے خلاف لڑنا ہے. صوبائی حکومتیں اپنے پورا وسائل، اپنے پورا ریسورسز اس کے مقابلے کرنے میں ڈال رہے ہو. آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ہمیں مدد کتنے کرنے کو تیار ہیں؟ جب کوئی صوبہ وفاق سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاسپٹل بیڈز میں اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اپنا عوام کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں. یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مدد کرے. یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو وفاقی حکومت کے مدد کے بغیر کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی لوکل باڈی، کوئی میئر، کوئی وزیر اعلیٰ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قسم کا کرائسس کے دوران دن میں کوئی بیان دیتا ہے اور رات میں کوئی اور بیان دیتا ہے؟ یہ کون سے ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا؟
اس وقت جو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، جو 9 مئی تک پچھلے نیشنل کمیٹی میں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ جو لیٹسٹ لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن ہے، یہ اس میٹنگ کے دوران پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا. اس کا اعلان، اس لاک ڈاؤن کے اعلان 9 مئی تک وفاقی وزیر نے کیا. تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ کون ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ آپ کنٹینر پہ نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں. کنٹینر سے اترو اور اپنا کام کرو، وزیر اعظم بنو پاکستان کا. جب ہمارے عوام اس مرض کے مقابلے میں بیمار ہو رہے ہیں، ان کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ضرور ہمارے ملک کے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم حکومت کی طرف، اپنے قیادت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مدد کریں گے، اور ان پہ ذمہ داری پڑتا ہے جنگ کی صورتحال میں کہ آپ مدد کریں. اس قسم کی بیان بازی، اس قسم کی کردار سے ہمارا نہ صرف کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا پورا جو اسٹریٹجی ہے، ہمارا کوشش ہے، وہ انڈرمائن کیا جاتا ہے. میں نے شروع دن سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو، پاکستان کو اس جنگ کو 2 محاذ پہ لڑنا ہے. ایک محاذ پہ ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرا محاذ میں اپنے معیشت کو سنبھالنا ہے. دونوں محاذوں پہ ہمارا وفاقی حکومت اس وقت تک ناکام رہا ہے. وہ نہ ہمیں کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کو تیار ہے، نہ ہمیں اپنا لیب کیپیسٹی میں بڑھانے کو تیار ہے، نہ ہمارے ہیلتھ کیئر کا بیڈ، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین سینٹرز، ہاسپٹلز میں اضافہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ وہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا، ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانے کو تیار ہے. اعلان کیا تھا کہ ایگریکلچرل پیکیج ہوگا، اس ایگریکلچرل پیکیج بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. فوڈ سیکیورٹی اس ملک کا، ہر ملک کا اس وقت سب سے ایک اہم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا عوام کی فوڈ سیکیورٹی گارنٹی کریں. اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوکس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور سندھ میں بھی یہ لوکس پہنچ چکے ہیں. پچھلے بجٹ میں نے صدر زرداری نے، سردار اختر مینگل نے ان لوکس کے بارے میں وفاقی حکومت کو کسے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ آپ کا کام رہا ہے. لوکس کا مقابلہ کرنے میں آپ کو صوبائی حکومت کو مدد کرنا پڑے گا. اس وقت ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آیا، لیکن ان کے ساتھ یہ تو طے ہوا کہ وہ ہمیں مدد کریں گے، اس لیے یہ واپس آ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سنا تھا کہ اس لیے وفاقی حکومت کورونا کا مقابلے کرنے میں دیر ہوا کہ وہ تو لوکس کا تیاری کر رہے تھے. تو اب لوکس پہنچ چکے ہیں، لیکن وفاق کی طرف ایک پلین بھی نہیں آیا ہے. ہم کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیا کورونا کے ساتھ کا مقابلہ کرتے ہوئے جو معاشی صورتحال پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں؟ ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ جو لوکس کا ٹیٹری کا مسئلہ ہے وہ ہمارا معیشت کو، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اور وفاقی حکومت نہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے، نہ اس مرض کا مقابلہ کرنے اور نہ ہی اپنا لوکس کو مروانے کے لیے ہمیں مدد کرنے کو تیار ہے. یہ لوگ ہمیشہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن کوئی خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر وزیر اعظم خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف وزیر اعظم اسلام آباد کا رہنا چاہتا ہے، تو پھر پاکستان کو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. ہمیں اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان بھر میں وہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ کم. وزیر اعظم عمران خان ہے اور صحت کا وفاقی وزیر بھی عمران خان ہے، لیکن اس دن سے لے کے ہم نے نیک نیتی کے ساتھ تو کورونا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے،
کامیاب ہوتے ہی نہیں آپ فیصلہ کریں گے. لیکن پہلے دن سے لے کے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے جو نمائندے ہیں، وزیر سے لے کے اسپوکس پرسنس تک، میرے صوبے پہ، میرے حکومت پہ مسلسل ہر دن، ہر گھنٹہ بعد حملہ کرتے ہیں، بیان بازیوں کے خلاف کرتے ہیں. ہم نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب اپنا ہر بیان میں، اپنا ہر سٹیٹمنٹ میں اور ان کے وزیر کے ہر پبلک اپیئرنس پہ میرے صوبے کو، میرے صوبے کے عوام کو نشانہ بناتے ہیں، میں نے بھی ریکارڈ جو ہے عوام کے سامنے رکھنا ہے، اور آئی نیڈ ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اور سارے صوبائی حکومتیں نیشنل یونٹی کے مطالبہ کرتے ہوئے نیشنل یونٹی پیدا کرنے کے لیے نہ صرف تیار کوشش بھی کرتے رہے، لیکن وفاقی حکومت نے ہمارا ہر کوشش اپنا بیان بازی سے اور اپنا اقدامات سے سیبوٹاج کیا ہے. شروع دن سے وفاقی حکومت نے ہر صوبائی حکومت کو اس کورونا پینڈیمک کا مقابلہ کرنے میں the government of Pakistan has let down every province of Pakistan. ہر صوبہ کو وفاقی حکومت کی نااہلی، نالائکی کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو، بلوچستان کے عوام کو ٹافتان بارڈر پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ان کو ان کے اوپر جو کوارنٹین رکھنے پہ بارڈرز پہ جو وہ آئینی ذمہ داری ہے وہ بھی پورا نہیں کرے. پورا زور ہمارا بلوچستان کی صوبائی حکومت پہ ڈالا گیا، نہ ان کو وہ سامان دیا گیا تاکہ وہ صحیح ٹیسٹ کرے ہر پیشنٹ کو، اور نہ ان کو وہ فیسلٹیز دلوایا گیا تاکہ وہ صحیح کوارنٹین رکھ سکے ہم پیشنٹس کو. اس پہ ہم نے آج تک نیشنل یونٹی کے نام پہ بات نہیں کی. وفاقی حکومت پاکستان نے پنجاب حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. رائے اجتماع کے وقت وفاقی حکومت نے کسی صوبائی حکومت کو نہ یہ تجویز دیا کہ آپ کوئی تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھائے، نہ اس خطرہ کی نشاندہی کیا، نہ کوئی عملی طور پہ صوبائی حکومت کو کوئی مدد کیا کہ وہ اس اجتماع میں وہ تحفظ کے اقدامات اٹھائے تاکہ ہمارا جو تبلیغی اجتماع میں، رائے کے اجتماع میں شریک ہوتے، ان کا صحت کا، ان کا جان کا تحفظ ہو. اور پھر اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ان لوگ جو اس میں شریک تھے، ان کا ٹریسنگ میں، ان کا فالو اپ میں کسی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے. وفاقی حکومت نے پنجاب کو، پورا ملک کو رائے اجتماع میں اپنا رول نہ اٹھا کے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت ہر دن صوبے سندھ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. یا آپ ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا یہاں کے بیوروکریسی، یہاں کے لوگ جو دن رات جب سے یہ مرض پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا ہے دن رات کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال کر تاکہ وہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچا سکیں. دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو، صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا اس وزیر اعلیٰ سے جو کہتا ہے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے. وہ صوبہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ کام کی جاتے اپنے محدود وسائل کے باوجود. وفاقی سیبوٹاج، دن رات کا سیبوٹاج کے باوجود ان کے خلاف دن رات ان کا کردار کشی کی جاتی ہے. اور جہاں کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتے ہیں. سوال چھوڑے ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں. یہ
اس قسم کا غفلت، اس قسم کا نیشنل کرائسس کے دوران اپنا رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے ایسے کردار نہیں اپنایا ہے. یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے جو اس وقت تک مشکل چیلنج ملا ہے وہ یہ کرونا وائرس کا پینڈیمک ہے، جس میں ہمارا وزیر اعظم نیشنل یونٹی، نیشنل اسٹریٹجی اپنانے میں ناکام رہا ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر جیسا نیشنل ایشو پہ نیشنل یونٹی قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. اب اس وزیر اعظم کو کون سمجھائے گا؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیانات سے، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ایک ملک کا وزیر ہوتے ہوئے جب آپ کا بیان آتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. مجھے یہ خوف ہے کہ وزیر اعظم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کا بیانیہ کی وجہ سے، اس کی بیانات کی وجہ سے، اس کی اپنی کردار کی وجہ سے اور ان کے نمائندے وزیر، وفاقی، صوبائی نمائندے کی کردار کی وجہ سے وہ کراچی کا جو صورتحال ہے وہ خدا نخواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ پورا ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن کراچی اس ملک کے سب سے ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے. سب سے بڑا تعداد جو غریب عوام ہے وہ اس شہر میں ہوتے ہیں. اگر اس مرض کے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو اس ملک کا غریب عوام کو ہے. اور اس وقت جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے ہے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جن کو وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہ وہ ایڈوائس دی جا رہی ہے، نہ وہ میسیجنگ کی جا رہی ہے، نہ وہ بیانیہ پہنچ رہا ہے تاکہ وہ اپنا جان کا، اپنے پیاروں کا جان کا تحفظ کر سکے، اور نہ ہی ان کے صوبے کو، ان کے صحت کے نظام کو وہ سپورٹ دیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے تاکہ وہ اپنا صحت کا کیپیسٹی میں اضافہ کرے، اپنا ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میں اضافہ کرے. آج تک ہر صوبائی حکومت 90% کام اپنے زور پہ کر رہے ہیں. آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ 1 روپیہ ملا ہے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے ریلیف آپریشنز کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. آپ نے پورا زور تو صوبائی حکومت پہ ڈال دیا ہے. وفاق کیا کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہے؟ ان کے پاس کام کرنے کا اور کیا ہے اس وقت؟ وفاق کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے اور ہمارا ڈیٹ پیمنٹس میں جاتا ہے. اس وقت آپ نے نہ کوئی جنگ لڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے ڈیٹ پہ زیادہ زور دینا ہے. ہم نے سب مل کے اس وبا کے خلاف لڑنا ہے. صوبائی حکومتیں اپنے پورا وسائل، اپنے پورا ریسورسز اس کے مقابلے کرنے میں ڈال رہے ہو. آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ہمیں مدد کتنے کرنے کو تیار ہیں؟ جب کوئی صوبہ وفاق سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاسپٹل بیڈز میں اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اپنا عوام کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں. یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مدد کرے. یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو وفاقی حکومت کے مدد کے بغیر کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی لوکل باڈی، کوئی میئر، کوئی وزیر اعلیٰ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قسم کا کرائسس کے دوران دن میں کوئی بیان دیتا ہے اور رات میں کوئی اور بیان دیتا ہے؟ یہ کون سے ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا؟ اس وقت جو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، جو 9 مئی تک پچھلے نیشنل
کمیٹی میں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایکسٹینڈ کیا گیا. یہ جو لیٹسٹ لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن ہے، یہ اس میٹنگ کے دوران پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا. اس کا اعلان، اس لاک ڈاؤن کے اعلان 9 مئی تک وفاقی وزیر نے کیا. تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہے جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ کون ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ آپ کنٹینر پہ نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں. کنٹینر سے اترو اور اپنا کام کرو، وزیر اعظم بنو پاکستان کا. جب ہمارے عوام اس مرض کے مقابلے میں بیمار ہو رہے ہیں، ان کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ضرور ہمارے ملک کے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم حکومت کی طرف، اپنے قیادت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مدد کریں گے، اور ان پہ ذمہ داری پڑتا ہے جنگ کی صورتحال میں کہ آپ مدد کریں. اس قسم کی بیان بازی، اس قسم کی کردار سے ہمارا نہ صرف کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا پورا جو اسٹریٹجی ہے، ہمارا کوشش ہے، وہ انڈرمائن کیا جاتا ہے. میں نے شروع دن سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو، پاکستان کو اس جنگ کو 2 محاذ پہ لڑنا ہے. ایک محاذ پہ ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرا محاذ میں اپنے معیشت کو سنبھالنا ہے. دونوں محاذوں پہ ہمارا وفاقی حکومت اس وقت تک ناکام رہا ہے. وہ نہ ہمیں کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کا مدد کرنے کو تیار ہے، نہ ہمیں اپنا لیب کیپیسٹی میں بڑھانے کو تیار ہے، نہ ہمارے ہیلتھ کیئر کا بیڈ، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین سینٹرز، ہاسپٹلز میں اضافہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ وہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا، ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانے کو تیار ہے. اعلان کیا تھا کہ ایگریکلچرل پیکیج ہوگا، اس ایگریکلچرل پیکیج بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. فوڈ سیکیورٹی اس ملک کا، ہر ملک کا اس وقت سب سے ایک اہم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا عوام کی فوڈ سیکیورٹی گارنٹی کریں. اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوکس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور سندھ میں بھی یہ لوکس پہنچ چکے ہیں. پچھلے بجٹ میں نے، صدر زرداری نے، سردار اختر مینگل نے ان لوکس کے بارے میں وفاقی حکومت کو کسے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ آپ کا کام رہا ہے. لوکس کا مقابلہ کرنے میں آپ کو صوبائی حکومت کو مدد کرنا پڑے گا. اس وقت ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آیا، لیکن ان کے ساتھ یہ تو طے ہوا کہ وہ ہمیں مدد کریں گے، اس لیے یہ واپس آ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں نے سنا تھا کہ اس لیے وفاقی حکومت کورونا کا مقابلے کرنے میں دیر ہوا کہ وہ تو لوکس کا تیاری کر رہے تھے. تو اب لوکس پہنچ چکے ہیں، لیکن وفاق کی طرف ایک پلین بھی نہیں آیا ہے. ہم کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیا کورونا کے ساتھ کا مقابلہ کرتے ہوئے جو معاشی صورتحال پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں؟ ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ جو لوکس کا ٹیٹری کا مسئلہ ہے وہ ہمارا معیشت کو، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اور وفاقی حکومت نہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے، نہ اس مرض کا مقابلہ کرنے اور نہ ہی اپنا لوکس کو مروانے کے لیے ہمیں مدد کرنے کو تیار ہے. یہ لوگ ہمیشہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن کوئی خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر وزیر اعظم خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف وزیر اعظم اسلام آباد کا رہنا چاہتا ہے، تو پھر پاکستان کو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا. ہمیں اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان بھر میں وہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ کم چلا رہے ہیں. وفاقی حکومت کو ہر صوبہ کو مدد اس کام میں کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ہے، لاک ڈاؤن ہو، لاک ڈاؤن ایز ہو یا لاک ڈاؤن ختم ہو، اس کے مطابق ہمارا ہاسپٹل کے کیپیسٹی پہ پریشر آئے گا. اگر ہم 100% لاک ڈاؤن بھی کریں، ہمارا
پریشر آئے گا. اگر ہم لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی کرے اس سے زیادہ پریشر آئے گا. اگر ہم لاک ڈاؤن کو بالکل ختم کرتے ہیں اس سے زیادہ پریشر آئے گا. ہر صورتحال میں صوبائی حکومت اکیلا اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ نہ وسائل کے مطابق، نہ ہیومن ریسورسز کے مطابق، نہ ٹائم فریم وائز کے کتنے دن رہتے ہیں کے مطابق ہم اس پوائنٹ پہ لے آ سکتے ہیں اکیلے. ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع دن سے لے کے آج تک ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا کام چل رہا ہے، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین میں، کرٹیکل کیئر میں اضافہ کرنا، اس میں وفاقی حکومت کو ہمیں مدد کرنا پڑے گا. ہمارا ہیلتھ کیئر میں، ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو اس نے خود کہا ہے کہ ان کا ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا کا ذمہ داری وفاقی حکومت کا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بی آئی ایس پی سپورٹ پروگرام وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے. تو اس وقت جب صوبائی حکومت اپنا پورا ریسورسز ایک وبا کے مقابلہ کرنے میں لگا رہی ہیں، ہیلتھ کیئر کے اضافہ میں لگا رہے ہیں، تو وفاقی حکومت کو ہمارا معیشت کو سنبھالنا ہے. وہ وفاق کا ذمہ داری ہے. ہمارا جو متاثر ڈیلی ویج ارنرز ہے ان تک ریلیف پہنچانا ہے. ہمارا اسمال بزنسز کو ریلیف پہنچانا ہے. ہم نے سب مل کے یہ کرنا ہے. سندھ حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. سندھ حکومت نے اپنا ریسورسز اس ہیلتھ کیئر میں، بستر میں، میڈیسنس میں، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں، ٹیسٹنگ اکوپمنٹ پہ، وینٹیلیٹرز پہ، دوائی پہ، ہم نے ان پہ خرچ کرنا ہے. ہمیں آپ مدد کریں. اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر پاکستان میں کم لوگ بیمار ہوتے ہیں، کم لوگ فوت ہوتے ہیں، تو کم اثر ہوگا ہمارا معیشت پہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ اپنا لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں، وہ لنک کرتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل کا پریشر کیا ہے، ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے اوپر پریشر کیا ہے، دن بدن ہمارا کیسز کا، ہمارا اموات کا تعداد کیا ہے. ہمیں بھی سائنس کے مطابق، ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق، اور کتنے زیادہ جان ہم بچا سکتے ہیں اس کے مطابق ہمارا فیصلے لینے چاہیے. ہم مل کے یہ فیصلے لیں گے. لیکن قیادت اس ملک کا وزیر اعظم نے کرنا ہے. اگر اس نے ہمیں زیادہ سپورٹ نہیں کرنا تو ہمارا مخالفت تو نہ کرے. اگر ہم اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھر میں رہو، اپنے تحفظ کے لیے، دوسرے کے تحفظ کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لا انفورسمنٹ اسٹریتھ کیا ہے اور ہمارا صوبہ کا پاپولیشن کیا ہے. اگر آپ نے مدد نہیں کرنا ہے، اگر آپ نے 1 روپیہ ہیلتھ کے لیے نہیں دینا ہے، اگر آپ نے 1 روپیہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے نہیں دینا ہے، تو اتنا تو کرے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اس بات پہ کہ آپ بھی ہم سے مل کے کہیں کہ لوگ گھر میں رہیں. ہمارا بیانیہ کا، ہمارا نہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیانیہ کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا بیانیہ کو انڈرمائن نہ کرے. آپ نا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا. جب ہم اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں اور پوری دنیا اس بیماری کا مقابلہ کرتے اور ہم اس سے نکل جاتے ہیں، تو ہر ملک کا امتحان لیا جائے گا. ہر ملک کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. کیا ہم وہ واحد ممالک ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچایا، نہ اپنا غریب کو ریلیف پہنچایا، نہ اپنے ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی پہ، نہ اپنے عوام کا صحت اور زندگی کا بچانے کی کوشش کی؟ نہیں. پاکستان نے ہمیشہ ہر کرائسس کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان وہ ممالک ہے جو انڈیا اور افغانستان اور ان ممالک کے درمیان رہ کر جی رہے ہیں. ہم نے بہت سے جنگ بھی دیکھے ہیں، ہم نے دہشت گردی جیسے کے مقابلہ بھی کیا ہے، اور اب ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا صحت کا بچا سکتے ہیں، زندگی بچا سکتے ہیں، معاشی طور پہ ان کو سنبھال بھی سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس اب فسکل سپیس ہے. کرونا کے نام پہ ان کو یہ فسکل سپیس ملا ہے.
IMF की तरफ से फिस्कल स्पेस है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, G20 ने जो रिलीफ ऐलान किया है, सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्राइसेस की वजह से आपके पास अब फिस्कल स्पेस है, आप इस पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हो? खर्च करें तो हमारा डॉक्टर्स पे खर्च करें, खर्च करना है तो हमारा नर्सेज और पैरामेडिक्स पे खर्च करना है, उसके ऊपर अगर आपने खर्च करना है तो हमारा डेली वेज अर्नर्स के हाथ में अब पैसा दो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात है। हम मुसलसल इस वबा के मुकाबला करने के लिए अपना अवाम का सेहत और ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने भरपूर कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ जितना भी रिलीफ हम पहुंचा सकते हैं। जो रिलीफ ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तारीख़ी रिलीफ ऑर्डिनेंस है। इसमें हम ना सिर्फ अपने अवाम का रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहते हैं, उनको तनख्वाह पहुंचाना चाहते हैं, ये भी यकीनी इसको भी हम तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहते हैं कि अगर आप रेंट देते हो और आपका रेंट एक पोर्शन से कम है तो आपको इस वक्त उस रेंट को ना देना पड़े और आपको अपना घर से, अपना फ्लैट से, अपना मकाम से वो मालिक नहीं निकाल सके। हम चाहते हैं कि स्कूल्स में रिलीफ हो, हम चाहते हैं कि यूटिलिटीज़ में रिलीफ हो। हम ये कदम उठाना चाहते हैं अपने अवाम को, गरीब को रिलीफ पहुंचाने के लिए, और वफाकी हुकूमत हमारे साथ नहीं दे रही हैं। इससे हम ना उनसे कुछ ले रहे हैं, ना उनसे कुछ, हम अपना ही सूबा में कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बेयर मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त हो। वज़ीर आज़म साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वज़ीर आज़म बनो, वज़ीर आज़म होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफ़ा दे के घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस वबा का मुकाबला के अलावा किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती है, और अगर हम मिलजुल के काम कर सकते हैं तो हम इसको डिफीट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, एक बार फिर यौम मे पे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमारा डॉक्टर्स को, हमारा नर्सेस को, हमारा पैरामेडिक्स को सलाम भी पेश करते हैं, उनके साथ शाना बिशाना भी खड़े हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे सूबाई हुकूमत को वो सपोर्ट मिलेगा वफाक की तरफ से, ताकि वो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स का जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। नासिर शाह साहब, आप सवाल ये है कि PTI के लीडरान की तरफ से अब वाज़ेह तौर पे कहा जा चुका है, रिकॉर्ड पर ये बातें हैं, एक बंदे ने नहीं सबने कहा है, बल्कि गवर्नर सिंध ने भी कहा है कि ये फैशन के तौर पे सिंध में लॉकडाउन किया गया और ये वफाक के खिलाफ साजिश की गई सिंध हुकूमत की तरफ से ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो। तो क्या वाकई आप लोगों की तरफ से ये साजिश की गई है? जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये साजिश है। हम वुहान चाइना से शुरू हुआ, पहले हमने वुहान को बंद किया, फिर वुहान के बाद हमने इटली को बंद किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ईरान को बंद किया। ईरान को बंद करने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम कराची को भी और सिंध को भी बंद करें, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ PTI का हुकूमत है, कि वहाँ वो इक़दामात उठाया जाए ताकि अपने अवाम का ज़िंदगी और सेहत को तहफ़्फ़ुज़ हो। साजिश अगर है ना PTI के ख़िलाफ़, वो PTI की तरफ से साजिश है, कोई और साजिश उनके ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हम सब इस वक्त अपने अवाम का, सेहत का, ज़िंदगी को बचाने में लगे हुए हैं। अपने डॉक्टर्स और नर्सेस जो इस मुल्क में इस वक्त हीरोज़ हैं, मैं क्या और कह सकता हूँ, जो अपने और अपने ख़ानदान का ज़िंदगी ख़तरा में डाल के दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं। उनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। कोई PTI के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोरोना वायरस नहीं बनाया। सबसे पहले ये कहते हैं कि जितने लोग मरने चाहिए थे मरे नहीं। क्या वज़ीर आज़म को इंतजार है कि इतने लोग मर जाए जितने दुनिया में मरे? वो हवाला देते हैं कि फिलहाल मुल्क में इतने मरे, अलहम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं मरे।
میں آپ کا یہ ایک کویشچن کا میں کرتا آپ کا یہ سوال از اے ویری لیجیٹمیٹ کویشچن. میں بھی یہ سوچتا ہوں, میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم نے خود کہا کہ اس بیماری سے 2% لوگ کا خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو. ہمارا شرائع اموات اس وقت 2% کے قریب ہے, اور وہ بھی 2% ان کیسز میں سے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. شکر الحمدللہ کہ اب تک ہم اٹلی یا نیو یارک یا ایسے کوئی یا ایران نہیں بنے. خطرہ ہے کہ مئی کے اینڈ میں جو بوجھ, جو پریشر ہمارے ہاسپٹلز میں ملک بھر میں ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوگا. ہمیں بالکل شکریہ سب کہ اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا. 2% کے علاوہ کے بجائے 10% ہمارا شرائع اموات ہو سکتا تھا, لیکن 2% ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور آپ کا سوال بڑا اٹس اے ویری کریکٹ ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم کے مطابق کتنا شرائع اموات کافی ہے کہ پھر ہم وہ قدم اٹھائے اپنا صحت اور اپنے عوام کا صحت اور اپنے عوام کا زندگی کو بچا سکیں. اگر صرف 2% رہتا ہے اور سارے پاکستان کو لگتا ہے تو پھر تقریباً 4 لاکھ لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو سکتے ہیں. کیا وہ ہمارا وزیر اعظم کے لیے کافی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو؟ ہمارا سوچ ہے کہ جتنا جلدی آپ قدم اٹھائے, جتنا کم لوگ بیمار ہو, جتنا کم لوگ جتنا ہم اس کی بیماری کے پھیلاؤ کو کم کر سکے اور ساتھ ساتھ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ کر سکے, اتنا ہم اس کا کنٹرول کر سکے. اور جیسے نیوزی لینڈ نے, جیسے دوسرے ممالک نے اپنے وبا پہ قابو کرنے کے بعد ریلیف دلوایا, ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. جی عباسی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ موجودہ جو منتخب حکومت تھی یہ الیکٹڈ حکومت آئی تھی, پھر یہ سلیکٹڈ ہوئی, اب اسے ریجیکٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے. موجودہ حکومت میں 6 سربراہ فوجی کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں, آئندہ بھی دیے جانے کے امکان ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں؟ میں اس سلسلے میں کافی زیادہ بھول چکا ہوں, اور اس وقت بھی میرا خیالات وہی ہیں جو پہلے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس آدمی کا ہے. جیسے میں نے اپنا پہلا پریس کانفرنس میں کہا, وزیر اعظم بھی ہے, وزیر صحت بھی ہے, تو ان کا لیجیٹمیسی پہ اور ان چیزوں پہ تنقید کر سکتا ہوں, لیکن چاہتا ہوں کہ ہم انسٹیڈ آف ان چیزوں پہ اس وقت میرا جمہوریت پہ, 18th امینڈمنٹ پہ, ان ساری چیزوں پہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس وقت ہم اگر بات کریں تو کرونا کا بات کریں, اگر فکر کریں تو ہمارا کرونا کا مریض کا, ہمارا پیشنٹس کے, ہمارے بزرگوں کے, اور ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز کے. اور آپ کا اے ٹائم بھی اسی چیز میں لینا چاہوں گا کہ وزیر اعظم سے جو بھی ہو, جیسے بھی ہو, سلیکٹڈ ہو, الیکٹڈ ہو, وٹ ایور, وہ اب اپنا کام کرے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اور اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی, عالمی صورتحال میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ڈیفینس بجٹ کو کٹ کر کے اور ہیلتھ بجٹ میں اس کو ڈالا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے؟ ڈیفینس بجٹ کو اب یا میزائل ٹیکنالوجی جو ہم مزید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا اور دیگر جو اکوپمنٹ ہم جنگی سامان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی کٹوتی کر کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت کا شروع دن سے اپروچ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ صوبے یہ خود لڑے. تو صوبائی حکومت کا 1 سال کا ہیلتھ بجٹ ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. صوبائی سندھ میں, آئی اسیوم کہ دوسرے صوبے میں بھی, وہ اپنے پورے وسائل جو ہے ہر جگہ باقی سے کاٹ کر کے اسی طرف وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام پہ,
اپنا ڈاکٹر تھا ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے, کتنا ہمارا لیب کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے, کتنا ہمارا ہاسپٹل بیڈز میں, کوارنٹین سینٹرز میں اور ہمارا کرٹیکل کیئر یونٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور ہم اس پہ اپنا پورا فائنانس اور باقی زور لگا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں, چاہے وہ لاک ڈاؤن میں عمل کرتے ہوئے یا ہمارا یہ ایکسپو سینٹر کھڑا کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مدد لے سکتے ہیں. ہم زیادہ مدد اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کور ہے, پاکستان کا میڈیکل کور میں کافی بڑی تعداد کا میڈیکل کور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے اور جب ضرورت پڑے وہ کافی مدد کر سکتا ہے. وفاقی حکومت کو ہم ساتھ ساتھ مطالبہ شروع دن سے یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں صحت پہ اور ٹیسٹنگ پہ, وہاں آپ ہمیں بھی مدد کریں. کچھ جتنے میں پہلا دن میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا آپ کی مدد کے پھر ڈبل ہو جائے گا, اور کیپیسٹی میں اور بیماری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے نا. جہاں سے کٹ ہوگا میں اس کو تو فیصلہ حکومت پہ چھوڑتا ہوں, لیکن ضرور ان کو ان پہ یہ زور دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ہم نے جو ڈیٹ پیمنٹس ہمارے ہیں اس پہ جتنا پہلے اور ہمیشہ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے, اس وقت وہ اتنا پرائیورٹی نہیں ہے جتنا ہم نے اس کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو تحفظ کرنے کے لیے, ہمارا ڈیفنس کا, ہمارا ملٹری کا کمبیٹ بجٹ ہوتا ہے, نان کمبیٹ بجٹ ہوتا ہے, پھر ہمارا جو لائبلٹیز ہے وہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دا فیڈرل گورنمنٹ گیون کہ یہ آپ کے خرچے ہیں اور آپ نے صرف اسی پہ زیادہ تر خرچ کرنا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو IMF کی طرف سے, ADB کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے, G20 کی طرف سے, اور کورونا کے نام پہ ریلیف مل رہا ہے, فسکل اسپیس مل رہا ہے, اور آئل قیمت, پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے فسکل اسپیس ملا. آپ کے پاس بہت سے آپشنس ہیں نا. کیا آپ آئل سے لینا چاہتے ہو, کیا آپ اپنا ڈیٹ سے لینا چاہتے ہو, یا جہاں سے آپ نے کہا وہاں سے لینا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ لے, یہ ہم ان حکومت کے ساتھ رہیں گے, سب مل کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. ہر پاکستانی اس وقت جیسے جنگ میں, جیسے میں نے شروع میں کہا, کوئی نہیں پوچھتا ہے, جیسے ہم جنگ میں نہیں پوچھتے ہیں نا کہ کتنا اور کتنا پیسہ جائے گا. بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جوان جو ہے, ہمارا سپاہی جو ہے, ہمارا سولجر جو ہے, ان کا جو بھی ضرورت ہو ہم اس وقت پورا کریں. اس وقت جو پاکستان میں جنگ ہے وہ کرونا کا مقابلے میں ہے. اس جنگ کے لیے ہمارا فرنٹ لائن, ہمارا ڈاکٹرز, ہمارا نرسز, ہمارا پیرامیڈکس ہے. ان کا جو بھی ضرورت ہے پاکستان کو پورا کرنا پڑے گا, اور جہاں سے ہم نے جو بھی کاٹنا ہے وہ تو سو کاٹے. اس وقت ہم نے ان کو دینا ہے. بہت ضروری ہے. لاک ڈاؤن کا سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, اس کے نتائج بھی خاصے بہتر ہیں دیگر صوبوں کی نسبت ہم دیکھیں تو. اب اس وقت بھی لیکن جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں, خاص طور پر لیاری یا دیگر جو علاقے ہیں کم آمدنی والے لوگوں کے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کے کیسز کی تعداد وہاں بڑھ رہی ہے, اور وہاں پر لاک ڈاؤن پر اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا. تو اب کیا سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا سختی کرنے جا رہی ہے؟ رمضان کے دنوں میں کیسز کا دباؤ بھی بڑھے گا. کیسز کا دباؤ ضرور بڑھے گا. جو ہمارے لاک ڈاؤن کا سلسلہ نہ صرف سندھ میں مگر پورا ملک میں پہلے کچھ ہفتے جو تھے وہ کامیاب نہ صرف سندھ میں مگر ملک بھر میں تھے. اس بات کا وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب بھی ہوا, اس پہ زیادہ تر عمل بھی ہوا, اور اس کی وجہ سے ہمارا کیسز پہ اور دوسری چیزیں پہ پازیٹیو اثر ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہم نے وہ ایکسٹینشن آف لاک ڈاؤن جو ہوا ملک بھر میں, لیکن اس ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر دھوبی کو, بابر کو, ٹیلر کو 20 پوائنٹ ایجنڈا, ہمارا مسجد سے کے لیے وزیر اعظم کی وفاقی وزیر کی بیان بازی سے میں ضرور آپ کے اس بات مانتا ہوں کہ ملک بھر میں جو اس وبا کا تھوڑا سا خوف تھا شاید, اور جس کی وجہ سے اسٹے ایٹ ہوم اور اس پہ اور لاک ڈاؤن پہ زیادہ عمل ہو رہا تھا,
वो जैसे ही ये रिलैक्स ये स्पेसेस और एक्सेप्शंस और चीज़ें सामने आए, मुल्क भर में उस पर अमल कम ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी अमल हो रहा है और 100% लोग नहीं निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसका आपके ऊपर उसका फ़ायदा होगा। और उसका फ़ायदा क्यों होगा? इसलिए जितना ही कम लोग निकलते हैं, जितना ही कम इस वायरस का फैलाव है, उतना ही कम लोग बीमार होंगे एक वक्त में, उतना ही लोग सीरियस कंडीशन में कम होंगे, और उतना ही कम लोग की हॉस्पिटल बेड स्पेस का ज़रूरत होगा, वेंटिलेटर का ज़रूरत होगा। तो हमने हर वो कदम उठाना चाहिए जो हमारा प्रेशर डॉक्टर्स पे, नर्सेस पे, हॉस्पिटल्स पे कम रखे। उनमें से एक है लॉकडाउन, और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना वो आपका कैपेसिटी के मुताबिक है और लोगों के ऊपर उनका कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ आपने इस स्प्रेड को कम करने के लिए जो कदम उठा सके उठाना चाहिए। इसके जो फेस मास्क है फॉर एग्जांपल, इस पे जोर देना कि जो भी बाहर निकलता है वो फेस मास्क पहने, उससे इसकी फैलाव जो है वो कम होता है। तो जो टेस्टिंग है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो आइसोलेशन है, जितना उस पर जोर आप कर सकते हैं आप उसका फैलाव, तो हमने जो भी हम कर सकते हैं अपना इस वायरस के फैलाव को कम करने के लिए, वो कदम ज़रूर उठाना चाहिए। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, लोगों को घर रहने की बात है, मैं जानता हूँ कि रमज़ान है, और मैं इस रमज़ान के मौके में सबसे अपील करता हूँ कि हमें अपना सीनियर्स का सोचना चाहिए। अपने अवाम में जो लोग वैसे बीमार होते हैं हाइपरटेंशन के साथ, डायबिटीज़ के साथ, हार्ट के साथ, कोई दूसरे मर्ज़ के साथ, उनके सोचना चाहिए। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस का सोचना चाहिए। उन गरीब लोगों का सोचना चाहिए जिनके लिए अगर वो बीमार हो जाता है, एक हॉस्पिटल विज़िट जो है वो मिडिल क्लास से लेके उनको लोअर मिडिल क्लास में तब्दील कर देता है। और हम सब का जान और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर रहना चाहिए। मैं जानता हूँ इतना जितना मुश्किल है, लेकिन मई हमारे लिए सबसे अहम महीना है। मई में जब रमज़ान भी है, गर्मी भी है, अगर आप घर में रहते हो, हम सब मिल के इस पे ये कुर्बानी दे के अपना मूवमेंट्स कम करते हैं और इस लॉकडाउन पे अमल करते हैं, तो फिर जो प्रेशर हमारा डॉक्टर्स और नर्सेज और हॉस्पिटल्स पे होगा वो कम होगा। मैं समझता हूँ कि जो पीक है हमारा वायरस का, वो उसकी तरफ हम सबको देखना चाहिए। और इस पीक के लिए जो हमारा लॉजिस्टिकल और हेल्थ कैपेसिटी में तैयारी होना है, वो हमारा पूरा कोशिश जारी है, लेकिन हर सूबा को वफाक को मदद करना चाहिए। जनरल साहब, हम समझते हैं कि आप टकराव नहीं जाना चाहते वफाक की हुकूमत में, लेकिन अभी 18वीं तरमीम की बात आपने की, लेकिन आपका लोग इस सूरत में मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ 18वीं तरमीम से वैसे जानते भी हैं, लेकिन इस मौके पे आपका मौक़िफ़ क्या है? दूसरी बात यह है कि आपने वफाक की हुकूमत की बात की, लेकिन जो डेली वेजेस के मसाइल हैं, मजदूरों के, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? और ये भी शिकायत आ रही है कि जो राशन है उसकी तकसीम के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं, वो आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक वफाकी हुकूमत का और हमारा डेली वेज अर्नर्स का बात है, वो तो हम शुरू दिन से कह रही हैं, शुरू दिन से ज़ोर इस बात पे दे रहे हैं कि हमने तो दो महाज पे लड़ना है। एक हेल्थ की सूरत में, पैंडेमिक के लिए, कोविड के लिए, उस महाज पे, और मुआशी तौर पे हमने इस अंदाज में इस जंग में शुरू किया था कि ऐसे नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान जंग में हो और वफाक कहेगा कि सूबा सिंध, सूबा हुकूमत सिंध संभाले, सूबा बलोचिस्तान संभाले। हमने समझा था जहाँ हम पैर डालेंगे वफाक शाना बशाना हमारे साथ खड़े होंगे, जहाँ हम 1 रुपया खर्च करेंगे वो 2 रुपया खर्च करेंगे। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं। हमने अपना महदूद वसाइल को प्रायोरिटाइज रखना है। अपना जितना भी रिसोर्सेज है इस वक्त हमने प्रायोरिटाइज ऐसे रखना है कि आगे जाके हमारा ख़र्चा क्या हो सकता है हम उनका अंदाज़ा भी मुश्किल से कर सकते हैं। इसलिए जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है इस बीमारी का और जो प्रेशर इससे हमारा इदारे पे होंगे, हमने उसका ही उतना ही मुताबिक अपना
हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जितना मैंने चाहा कि हम गरीब को भी, अवाम को भी, मज़दूर को भी सपोर्ट कर सके, उतना फिस्कल स्पेस अगर हमने अकेला अपने ही ज़ोर पे, अपने ही कम मसाइल पे, अपना 1 साल बजट पे इस ग्लोबल वबा से लड़ना है, तो मैंने उसको प्रायोरिटी पे रखना है। वहाँ सबसे जो ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा रिसोर्सेस है, उसको वहाँ जाना है। हमने रिलीफ के लिए भी कोशिश किया, वो कोशिश जारी है। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबाई हुकूमतों के मुकाबले में, मैं नहीं समझता हूँ कि 100% सही भी गया या जितना लोगों को मैं देना चाहता हूँ उन तक वो उतना पहुँचा सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी सूबाई हुकूमतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा राशन सिंध हुकूमत की तरफ से पहुँचाया गया। जो पैसा हमने राशन में ख़र्च किया, हमने चाहा कि हम कैश ट्रांसफ़र के थ्रू दे दे। हम तैयार थे इस काम के लिए भी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने 2 चीज़ें, नादरा और PTMA का जो डाटा है वो हमें नहीं दिया। आखिरकार हमने हार मान के राशंस की तरफ ज़्यादा ज़ोर दिया, जिसको आपको पता है ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, फलाई इदारों की तरफ से दी जा रही है और सियासी जमातों की तरफ से। हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश हो रहा है कि हम टारगेट करें मज़दूरों को, डेली वेज अर्नर्स को। हम अगर हमारा पॉपुलेशन परसेंटेज 40% गुर्बत से नीचे एसेट्रा, हम ऐसे तो टारगेट नहीं कर सकेंगे। तो टारगेट अगर हमने करना है वो डेली वेज अर्नर्स जो BISP में नहीं हैं और दूसरे रिलीफ हमारा ज़कात का या दूसरे तरीके से उनको रिलीफ नहीं पहुंचा रहे, और उस तरीके से हम टारगेटेड राशन देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रायोरिटी हमारा और सबका अपना हॉस्पिटल्स, अपना नर्सेज, अपना डॉक्टर्स, इन सब का जान बचाना, ताकि हम सबका सेहत और जान का तहफ़्फ़ुज़ हो। मैं जानता हूँ कि सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल सिर्फ़ सिंध के बारे में पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको और हिस्टोरियंस को ये लिखने की इजाज़त दूंगा कि क्यों सिर्फ सिंध के बारे में और सिर्फ सिंध के राशन में और सिर्फ सिंध के डॉक्टर्स में और सिर्फ सिंध के वज़ीर पे सवाल पूछे जाते हैं। प्लीज़ लेट हिम। किसकी एक मिनट मुझे सर, ये 2 इधर से हो जाए, एक साइड से। वज़ीर-ए-आला के मुताबिक सूबे में 45 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, 17 वेंटिलेटर पे हैं। क्या इसी से ही सिंध के महकमा सेहत के निज़ाम पर दबाव आ गया, और आप क्या वाकई समझते हैं कि सूरत-ए-हाल इतने मरीजों से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर इस ट्रैजेक्टरी पे बढ़ता रहता है कि सिंध का निज़ाम 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन, सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।